अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आबे हयात की एपिसोड 43 स्टार्ट करेंगे ताकि तुम्हारा वक्त ज़ाया ना हो। मैंने कल एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि जिन मर्दों को एहसास कमतरी हो वो अपनी बीवी को झूठी मसरूफियत के किस्से सुनाते रहते हैं। सालार ने कुछ हक्का बक्का होकर उसका जुमला सुना था ताकि उनकी बीवियों को ये इम्प्रेशन मिले कि वो कितने अहम हैं और ये दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। सालार ने इसी अचंभे में उसके बाकी जुमले भी सुने। इससे उनकी सेल्फ इस्टीम बढ़ती है। उसने आखिरी जुमला कहकर कुछ देर के लिए सालार के रद्द अमल का इंतज़ार किया। वो खामोश था। हेलो, इमामा को खदशा हुआ कि शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं सुन रहा हूँ। इस मैगज़ीन में बस इतना ही लिखा था। वो संजीदा लग रहा था, लेकिन बात संजीदा नहीं थी। हाँ, गुड। डेंटिस्ट के पास गई थी तुम? उसने बात बदली। अमामा की झुंझलाहट में इजाफा हुआ। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो उससे बहस करना चाहती थी। 2 घंटे बाद उसने 2 हफ्तों पर प्रोग्राम चार्ट उसे ईमेल कर दी। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में उसे 15 मिनट लगे। ये ईमेल उसे किस जुमले की वजह से की गई थी उसे अंदाज़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसने किस किस्म की शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। तुमने फुरकान के घर डिनर पे जाना क्यों छोड़ दिया? सालार ने उस दिन उससे पूछा। मेरी मर्ज़ी। वो कहना चाहती थी कि डिनर टेबल पर फुरकान या उसकी बेटी को देखते हुए उसे वो याद आता है और हर रोज़ डिनर के बाद कुछ और ज़्यादा अपसेट हो जाती थी, लेकिन वो ये सब ना कह सकी। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, अकेली रह सकती हो। डिनर तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी उनके घर चली जाती तो कोई एक्टिविटी होती तुम्हारे पास इन नॉवेल्स के अलावा। तुम्हें क्या परवाह है? उसने सालार के जुमले पर जज़ बज़ होकर कहा। मुझे तुम्हारी परवाह है। ये 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठना छोड़ दो। वो संजीदा था। तुमने मुझे नसीहतें करने के लिए फ़ोन किया है? वो झुंझलाई। हाँ, तो करते रहो। तुम पर कोई असर नहीं होगा। यही कहना चाहती हो तुम बाहर जाकर मुझसे मिसबिहेव करने लगी हो। क्या? सालार को लगा जैसे उसने सुनने में कोई गलती कर दी हो। मैं बार बार नहीं दोहरा सकती अपनी बात, उसने सर्द महरी से कहा। मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, जवाब बिल्कुल दो टोक था। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मैं अगर तुम्हें कोई अक्ल की बात समझाता हूँ तो मैं मिसबिहेव करता हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ? सालार का दिमाग घूम गया। मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ़ हो? अब तुम मुझको झूठा कह रहे हो। वो बेबसी से हंस पड़ा। क्या हुआ है तुम्हें अम्मा? अब तुम कह दो कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। पानी पियो। क्यों पीऊँ? अच्छा मत पियो। मौसम कैसा है बाहर का? वो अब मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अम्मा के रद्द अमल पे बुरी तरह हैरान था। अम्मा, कोई परेशानी है तुम्हें? वो अगले दिन नौशीन के साथ उसके कहने पे फोर्ट्रेस आई थी। जब चलते चलते नौशीन ने अचानक उससे पूछा, वो बुरी तरह चौंकी, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, नहीं तो? क्यों? फिर इस तरह क्यों गुमसुम हो? नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। सालार के साथ तो बात होती है तुम्हारी? कोई झगड़ा तो नहीं है? नहीं तो? रोज़ बात होती है। उसने बेइख्तियार मुस्कुराने की कोशिश की और डिस्प्ले पर लगे एक सूट की तरफ नौशीन को मुतवज्जे किया। वो उसे ये कैसे बताती कि यहाँ उसके साथ फिरते हुए सालार कितना याद आ रहा है? मैगज़ीन में आज तुमने कुछ नहीं पढ़ा इन मर्दों के बारे में?
جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سالار نے اگلے دن فون پہ بات کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو کہ ایسے مرد نہیں ہوتے اور میں فضول بات کرتی ہوں؟ میں مذاق کر رہا تھا امامہ۔ وہ کچھ محتاط ہوا۔ ایک سنجیدہ بات کو مذاق میں لے رہے ہو تم؟ کون سی سنجیدہ بات؟ امامہ تم آج کل کون سے میگزینز پڑھ رہی ہو؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ مزید بگڑی۔ اگر تم مجھے اس طرح کے اسٹوپڈ ایکسپیریمنٹ سناؤ گی تو میں پوچھوں گا تو صحیح نا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بحث کرنے لگا تھا۔ اب تقریباً ہر روز یہی کچھ ہو رہا تھا۔ پچھلے 4 دن سے فون کال کے اختتام پر اسے معذرت کر کے فون بند کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ امامہ کو کیا ہوا ہے۔ وہ ناراض پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس طرح کی باتوں پہ نہیں ہوتی تھی۔ سالار اگر اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا تو وہ خود بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اداس ہوتی تھی اور اس سے بات کرتے ہوئے بلا وجہ جھگڑتی۔ اسے اس پر شدید غصہ آتا تھا اور کیوں آتا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ سارا دن ٹی وی آن کیے ہوئے اس کی کال کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی یا پھر کمپیوٹر آن کر کے پرانے ای میلز پڑھتے ہوئے کسی نئے ای میل کا انتظار کرتی تھی۔ چند لائنوں والی ای میلز جن میں وہ اس کا حال پوچھتا تھا درجنوں بار پڑھتی تھی اور پھر ایک لمبا چوڑا جواب لکھ کر اس کی ای میل کے انتظار میں ساری رات اس کی چیزیں نکال کر صاف کرتے ری ارینج کرتی رہتی تھی۔ پھر اس کے کلیکشن میں موجود چارلی تھیرون کی موویز دیکھتی تھی۔ یہ واقعی بے بسی کی حد تھی۔ اسے اب وہ ایکٹریس بھی بری لگنا بند ہو گئی تھی جس کو وہ پہلے سالار کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر روز کھانے کی ٹیبل پر وہ اس کے بھی برتن لگا دیتی تھی۔ یہ جیسے کھانے کی ٹیبل پہ اپنی تنہائی دور کرنے کی کوشش تھی۔ عید کے لیے اسلام آباد جانے تک گھر کی اس خاموشی اور تنہائی نے اسے مکمل طور پر حواس باختہ کر دیا تھا۔ اسلام آباد آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہتر محسوس نہیں کیا تھا۔ سالار کی پوری فیملی میں سے صرف عماد اور یسریٰ عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ سالار نے طیبہ کو اس کی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بڑے بجھے دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسلام آباد آ کر یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے گیسٹ روم کی کھڑکی سے لگ کر اپنے گھر والوں میں کسی کے نظر آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ عید کی صبح پہلے کی طرح اس بار بھی سالار کی کال سے اٹھی۔ وہ مونٹریال میں اپنا سیشن ختم کر کے کچھ دیر پہلے ہوٹل آیا تھا۔ کون سے کپڑے پہن رہی ہو تم آج؟ اس نے مبارکباد دینے کے بعد اس سے پوچھا۔ تمہیں بتانے کا فائدہ؟ اس نے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ پشت ٹکائے ہوئے کہا۔ میں تصور کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہوگی۔ میرے سامنے کبھی تم نے میرے کپڑوں کو غور سے دیکھا تک نہیں۔ اب وہاں بیٹھ کر کیا تصور کرو گے؟ ماما ہم کم از کم آج آرگیو نہیں کریں گے، سالار نے مداخلت کرتے ہوئے جیسے پیشگی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ تمہیں کیا چاہیے آج؟ فلاورز اور کیک تو ممی سے میں نے کہا ہے۔ تمہارے لیے کچھ اور چاہیے؟ نہیں، وہ بے حد اداس تھی۔ مجھے مس تو نہیں کر رہی تم؟ سالار نے مذاق کیا تھا لیکن اس نے جیسے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس نے اپنی آستین کے ساتھ آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی خاموشی پر غور کیے بغیر بات کر رہا تھا۔ کینیڈا میں عید پہلے ہو چکی تھی اور وہ عید کے دن بھی کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا۔ کب کی فلائٹ ہے تمہاری؟ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز بات کرتے ہوئے بھرائی نہ لگے۔ وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتی
اگر وہ یہ جان جاتا کہ وہ اب اسے فلائٹ کا بتا رہا تھا۔ تم نے مجھے کپڑوں کا کلر نہیں بتایا۔ سالار کو بات کرتے کرتے یاد آیا، تم نے ممی کے ساتھ جا کر کپڑے لیے تھے؟ ہاں لیے تھے، جو آج پہنوں گی وہ ہیزل گرین ہے۔ ہیزل گرین؟ وہ بے اختیار اٹکا۔ وہ تو آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا کلر ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے تصحیح کی، او آج میں جینیفر کی آنکھوں کو غور سے دیکھوں گا۔ اس نے ڈنر پر اپنی کسی ساتھی کا نام لیا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی بیوی کے کپڑوں کا کلر نظر آئے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اماما، جب سے میں یہاں آیا ہوں تم پہلی بار ہنسی ہو۔ سالار نے اس کی ہنسی کو نوٹس کیا۔ وہ شادی کے بعد اتنے مہینوں میں یہ پہلا کلر ہے جسے تم نے شناخت کیا ہے، اور وہ بھی کسی عورت کی آنکھوں کی وجہ سے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ ہاں بس اب ایک ہی تو کام رہ گیا ہے میرے کرنے کو، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ یعنی نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کی خاموشی پر وہ ہنسا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ جذب بز ہوئی۔ اپنی خوش فہمی پر ہنسا ہوں۔ کم از کم تم کسی عورت سے میرے لیے جیلس نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی اس کا اشارہ رمشا کی طرف تھا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کب آ رہے ہو؟ اس نے بات بدلنا بہتر سمجھا۔ وہ عید کے دوسرے دن رات کی فلائٹ سے واپس لاہور آ گئی تھی، کیونکہ اگلی رات 8 بجے کی فلائٹ سے وہ آ رہا تھا۔ وہ زودرنجی اور حساسیت جو پچھلے 4 ہفتوں سے اسے خاموش رکھے ہوئے تھی، وہ یکدم غائب ہو گئی تھی، اور 4 ہفتے کے بعد بالآخر اس نے کیک کا وہ ٹکڑا اور کین ڈسپوز آف کر دیے۔ اگر فرقان کو سیدھا ہسپتال سے ایئرپورٹ نہ جانا ہوتا تو وہ خود اسے ریسیو کرنے چلی جاتی۔ وہ کچھ اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ 9:45 پر بالآخر ڈور بیل بجی۔ اسے دروازے تک پہنچنے میں سیکنڈز لگے تھے۔ خدایا، کیا خوشی اسے کہتے ہیں جو اس شخص کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے محسوس کی میں نے۔ اس نے دروازہ کھول کر ڈور ہینڈل پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھا۔ سالار کو دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا، فرقان سے باتیں کرتا؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی نظریں ملی۔ وہی گرمجوش مسکراہٹ جس کی وہ عادی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت ہو گئی۔ اماما، سامان کی ڈلیوری دینے آیا ہوں، چیک کرو کوئی بریکیج یا ڈیمیج تو نہیں۔ فرقان نے ایک سوٹ کیس کھینچ کر اندر لے جاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ سالار مسکرایا تھا۔ اماما نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے گلے میں کوئی گرہ لگنے لگی تھی۔ بات یہیں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، لیکن آنکھوں میں پانی کیسے اور کیوں آ گیا تھا؟ وہ آگے بڑھا اور ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگایا، جیسے وہ آفس سے آنے کے بعد لگایا کرتا تھا۔ بے اختیار آنسو کا ایک اور ریلا تھا۔ یہی تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی، یہی نرم لمس، اپنے گرد یہی بازوؤں کا حصار۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ گلے کی گرہیں اور بڑھ گئیں۔ اس نے اب اس کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اور آنسو دیکھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکا اور سوٹ کیس اندر لے جاتے ہوئے فرقان نے پلٹ کر دیکھا۔ میں بھی ابھی سلاد کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، اس نے کچھ گھبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ پھر شاید خود ہی اسے بہانہ کمزور لگا۔ وہ سر میں کچھ درد تھا اور فلو تھا۔ فرقان کی مسکراتی نظروں سے وہ کچھ گڑبڑائی۔ سالار نے فرقان کو نظر انداز کیا اور ایک بار پھر اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، تو یار کوئی میڈیسن لینی چاہیے تھی، کوکنگ ریج پہ کچھ رکھ کر آئی ہو؟ وہ رکے بنا کچن میں چلی گئی۔
اس کے سامنے کھڑے رہ کر اس سے نظریں ملا کر جھوٹ بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ سنک میں چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اس نے کچھ پانی پیا۔ آواز کی تھرتھراہٹ صرف اس سے ختم ہو سکتی تھی۔ بیٹھو، کھانا کھا کر جاؤ نا۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو سالار فرقان سے کہہ رہا تھا، نہیں، اس وقت نہیں، کھانے پہ انتظار کر رہے ہوں گے بچے، کچھ دنوں بعد چلیں گے، کہیں ڈنر کے لیے۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ سالار دروازے تک اسے چھوڑنے گیا۔ وہ کچن میں آ کر کھانا اور برتن لگانے لگی۔ وہ دروازے سے واپسی پر کچن میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے آیا۔ فون پر سکندر تھے۔ امامہ نے اسے کچن کاؤنٹر پہ رکھے پانی کی بوتل کو کھولتے دیکھا۔ فون کندھے اور کان کے بیچ دبائے اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ امامہ نے اس کے گلاس کی طرف جانے سے پہلے ایک گلاس لا کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سالار سے بوتل لے کر اس نے گلاس میں پانی اس کے لیے ڈالا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔